मेरी हालत बहुत बुरी थी। तभी मैं अंधेर स्टोर में छुपी हुई थी, जहां गर्मी की हिद्दत से मेरा पूरा बदन पसीने में भीग चुका था। बाहर मुझे तई के ऊंची ऊंची चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं बाहर जाकर उनका सामना कर सकूं, जबकि गलती भी मेरी नहीं थी। कहाँ मर गई है रोशनी? बाहर निकल, आज मैं तेरी टांगें तोड़ के रहूंगी। जब देखो नुकसान करती रहती है तू। वो ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी, जबकि कांप कांप के मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। मुझे लगा था शायद मैं यहाँ पर छुप चुकी हूँ और तयम्मी को इल्म नहीं होगा, लेकिन अगले ही लम्हे खौफ से मेरा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि तई मेरे सर पर डंडा लेकर खड़ी थी। बाहर निकल, उन्होंने इंतहाई सख्ती से कहा। मेरे हाथों की हथेलियाँ भी पसीने में अच्छी तरह भीगी होंगी। बमुश्किल पेटियों के पीछे से निकलकर मैं बाहर आई तो ताई ने आओ देखा ना ताओ वही डंडा मेरी कमर पर बेरहमी से बरसाना शुरू कर दिया। मैं दर्द से चीख रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद किसी इंसान ने भी आगे बढ़कर मेरी मदद करना गवारा नहीं किया। ताई के 4 बच्चे थे और उनके शौहर यानी मेरे ताया वो भी सहन में ही खड़े तमाशा देख रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि जब ताई मुझे ताया के सामने मार रही थी तो कभी मेरा दुपट्टा उतर रहा था और कभी कमीज़ का दामन आगे पीछे हो रहा था। मैंने बेबसी से अपने दोनों हाथ ताई के आगे जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दे ताई, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जब मैंने अपने हाथ जोड़े तो ताई ने मेरे उन्हीं जुड़े हाथों को सख्ती से दबोच कर अपने पैरों पर रख लिया और जूते समेत मेरे हाथों पर चढ़ गई। देखते ही देखते मेरी चीखें बुलंद होने लगी। ताई की बड़ी बेटी की शादी थी और इसी की शादी की आजकल तैयारियां चल रही थी। 2 दिन पहले वो अपनी बेटी के लिए एक डिनर सेट लेकर आई थी। मेरी कज़न की उम्र तकरीबन 20 से 21 साल, जबकि मेरी उम्र 23 साल थी, लेकिन मेरा रिश्ता देखने की बजाय उन्होंने अपनी बेटी को फोकियत दी। मुझे इस बात से भी मसला नहीं था। खैर, उसके लिए शादी की जो पहली शॉपिंग हुई थी वो भी डिनर सेट था जो घर में लाया गया। आज तयम्मा मज़ीद शॉपिंग के लिए बाज़ार गई थी। तब मेरी कज़न की सहेली घर पर आई तो वो उसे अपना डिनर सेट दिखाने लगी। उसने मुझे भेजा कि जाओ वो डब्बा उठा कर लाओ। डब्बा बहुत भारी था। जैसे तैसे करके मैं वो डब्बा वहाँ पर लेकर आई। मुझे यही डर था कि कहीं वो टूट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छी तरह से देखने के बाद मेरी कज़न ने वो डब्बा अच्छी तरह से बंद कर दिया और मुझे कमरे से बाहर भेज दिया कि मैं यह खुद रख दूँगी। मैं पुरसुकून होकर बाहर आ गई और अपना खाना बनाने लगी। तभी मैंने देखा मेरी कज़न और उसकी सहेली वो डब्बा लेकर बाहर निकली तो आगे एक लकड़ी पड़ी हुई थी जो उन्होंने देखी नहीं और बुरी तरह से दोनों ही गिर चुकी थी और वो डब्बा उनके हाथ से छूट चुका था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ताया की इतनी कमाई नहीं है। फिर भी वो जितनी मुश्किल से ये शादी कर रहे थे हम जानते थे, लेकिन अब जब मेरे सामने इतना बड़ा नुकसान हो रहा था तो मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा। मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करने लगी। उन्हें उठाकर 4पाई पर बिठाया और ख़ुद डब्बा देखने लगी। उसी वक्त बाहर दरवाज़ा बजा। इससे पहले कि जाकर मैं दरवाज़ा खोलती, मेरी कज़न मुझसे पहले ही बाहर पहुंच गई थी। अब तयम्मा दरवाजे पर ही खड़ी थी जब उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में ये कहना शुरू कर दिया कि रोशनी से डिनर सेट टूट गया। ये बात सुनते ही मेरे हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। मज़ीद मैं कुछ भी नहीं उठा सकी। मैं जानती थी कि तयम्मी मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगी। ये नुकसान मुझसे नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी से हुआ है। वो ज़रूर मुझे सज़ा देने की कोशिश करेंगी। तभी हमारे खौफ में मैं वहाँ से स्टोर में आ गई। ऐसा ही हुआ था जो मैंने सोचा था। तयम्मा सहन में खड़ी ऊंची ऊंची बोलने लग गई। मुझे स्टोर में कहीं और जगह नहीं मिली तो जाकर पेटियों के पीछे छुप गई। बचपन में भी वहीं पर छुपा करती थी। जब बिला वजह मुझे किसी बात पर डांट पड़ती थी या मार का खदशा होता था। मैं बड़ी तो हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर के डर और खौफ वहीं के वहीं पर मौजूद थे। मेरे वहाँ छुपने से ये बात मज़ीद साबित हो गई कि जो नुकसान हुआ उस पर मेरी ही गलती बनती है। निम्रा ने अपनी सहेली को भी मना कर दिया था कि अम्मा को कुछ मत बताना, यही कहना कि जो भी किया है रोशनी ने किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अब बड़े सुकून से कोने में खड़ी मुझे मार पड़ते देख रही थी।
جبکہ میں بار بار اپنی صفائیاں دینے میں مصروف تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ جب تک تیمہ مجھے مار مار کر تھک نہیں گئی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ بالآخر میں بے دم ہو کر ایک طرف پڑ گئی، تب جا کر انہوں نے میری جان چھوڑی۔ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے مارنے کے بعد تیمہ تھک چکی تھی، سو وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ باقی گھر والے بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں باہر بے دم پڑی پیاس سے ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے پانی پینا تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو بول کر پانی منگوا سکوں۔ وہ لوگ کیسے جلاد تھے مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب اچھے ہوتے تھے تب بہت اچھے ہوتے تھے، اور جب مارنے پر آتے تو جانوروں کی طرح مار مار کر بھرکس نکال دیتے تھے۔ ماری تکلیف کے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن مجھے پانی پینا تھا۔ باہر دھوپ بھی شدید تھی، مجھے اپنا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک سے میری آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی شخص میرے قریب آیا ہے اور بہت ٹھنڈا پانی میرے منہ پر ڈال کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وجود مرد تھا یا عورت۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں وہیں صحن میں لیٹی ہوئی تھی اور عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ باقی سب لوگ چارپائیاں بچھا کر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میں جس حالت میں دوپہر کو فرش پر پڑی تھی ابھی بھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ اب ہم مشکل سے ہمت کر کے میں جب اٹھی تو دیکھا جسم کا جو حصہ فرش پر لگا ہوا تھا وہیں پر نیل کے گہرے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو شدید تکلیف مجھے اپنے پورے وجود میں محسوس ہوئی۔ بہت مشکل سے واش روم سے جا کر واپس آئی تو طیبہ نے قریب پڑھی چارپائی پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو مجھے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی، لیکن تو نے نہیں بتایا۔ میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن بول نہیں پائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک بھی لفظ ان کی مرضی کے بغیر ادا کیا تو یہ میرے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ سو خاموش رہی۔ مجھے بتایا ہے اس کی سہیلی نے، ڈر گئی تھی تبھی تیرا نام لگا دیا ہے، لیکن تو بھی تو عجیب گونگو کا گڑ کھا کر مار کھاتی رہتی ہے، اور پھر چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ چھپتی تو میں یوں آگ بگولا تو نہ ہوتی۔ لیکن جو بھی ہوا اس سب میں غلطی میری نہیں تیری ہی ہے۔ وہ بڑے سکون سے پیر ہلاتے ہوئے مجھے ہی گنہگار ٹھہرا رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا تو کم از کم آپ مجھے فرش سے اٹھا کر چارپائی پر تو بٹھا سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو میری خبر تک لینا گوارا نہیں کیا۔ پر وہی مجبوری کہ میں یہ باتیں ان سے نہیں کر سکتی تھی، بس یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ چل اٹھ، تجھے حکیم کے پاس لے کر جاؤں، شادی آنے والی ہے اور جسم نیلو نیل ہوا پڑا ہے، شادی کے کام بھی تو کر رہے ہیں، اور ویسے بھی جب مہمان پوچھیں گے کہ نیل کہاں سے بنے تو کیا جواب دوں گی میں انہیں؟ چل میرے ساتھ، یہ کہہ کر تائی نے چادر اپنے اوپر لے لی اور مجھے ساتھ حکیم کی دکان پر لے گئی۔ وہ حکیم نیا نہیں پرانا تھا اور ہمارے گھر کے تمام معاملات سے آگاہ تھا۔ اس نے میرے جسم پر نیلوں کے نشانات دیکھ کر کوئی بھی تاثر نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اوپر لگانے کے لیے ایک مرہم دے کر ہمیں وہاں سے بھیج دیا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر آتے مجھے گرم دودھ کے ساتھ دوائی دے کر الگ کمرے میں لٹا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب مجھ پر گہری نیند طاری ہونے لگی، جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، تب میں نے دیکھا کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، لیکن میری آنکھوں میں مسلسل غنودگی اتر رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ایک سیاہ رنگ کا سایہ تھا جو لمحہ بلمحہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو مجھے اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی تاکہ اس وجود کو میں خود سے دور کر سکوں، لیکن ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا سیاہ رنگ کا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے میری آنکھوں پر رکھ دیا اور میں گہری نیند میں چلی گئی۔ مجھے ڈر تو بہت لگا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ میرے سر پر رکھا گیا، یوں لگا کہ میرے جسم کی تمام تکلیفیں ایک لمحے میں ہی ختم ہو گئی ہوں۔ میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میری نگاہ کمرے کے اس کونے میں پڑی۔ وہاں پر کوئی سیاہ رنگ کا برقع پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ میں چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ تبھی طیمہ میرے قریب آئی اور درشتگی سے پوچھا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تمہاری جان کو چین نہیں ہے کیا؟
अच्छे भले बैठे थे, बिला वजह डरा कर रख दिया है। मैंने फुर्ती से कहा, तय्यमा मेरे कमरे में कोई है? अरे कोई नहीं होगा, यूं ही तुम्हें कोई ख्वाब आया होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को देखा था जो स्याह रंग का बुर्का पहने एक कोने में खड़ा था। मेरी बात का यकीन करें, आओ देखो मैं तुम्हारे साथ, अगर ना हुआ तो फिर अपनी खैर मनाना। ये कहते ही वो मेरे साथ कमरे में आई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। जिस कोने में मैंने वो बुर्का पोश देखा था, वो कोना बिल्कुल खाली था। दिखाओ मुझे, कहाँ पर है जो तुम्हें डरा रहा था? उन्होंने गुस्से से कहा। मैं डर गई। मुझे यकीन था कि अब याद तो वो मुझे बुरा भला कहेंगी, और अगर बहुत हुआ तो मेरे बाल खींच डालेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल का तुमने मुझे तंग करके रखा हुआ है, खुदा का नाम है अपनी हद में रहो। अब अगर मैं तुम्हें सज़ा देने पर आई ना, तो तुम्हारी जान से कम पर इक्तफा नहीं करूँगी। ये कहकर वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि मैं वहीं पड़े हुए मोंढे पर बैठ गई। मैं काफ़ी खोई हुई थी, सोच रही थी कि आया जो कुछ भी मैंने पहले देखा था वो सच था, या फिर जो अब देखा है वो सच है। यही सोचते हुए एक बार फिर मैंने निगाहें उठाकर कोने में झांका तो मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। वहाँ पर वही स्याह बुर्का पोश खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें मुझे अपनी जानिब गुस्से से देखती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उठना चाहा, लेकिन अगले ही दम अनहोनी हुई। वो बुर्का पोश मेरी जानिब धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं हलक के भल चिल्लाई ताकि तय्यम्मा को अपनी मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन फूटी किस्मत मेरे हलक से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे गले को किसी ने बहुत बेदर्दी से जकड़ रखा हो। मैंने वहीं दीवार को हाथ डाल लिया और उठना चाहा, लेकिन नहीं उठ सकी। तभी मेरी कज़न अचानक कमरे में आई और बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रोशनी? बहुत कर लिया आराम। पता है ना घर में शादी होने वाली है, तो आज बैठक की सफाई कर दो, क्योंकि जो भी मेहमान आएंगे उन्हें सबसे पहले हम बैठक में ही बिठाएंगे। मैं कुछ बोल नहीं सकी। वो मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ देखकर चौंक गई और बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उंगली से कोने की जानिब इशारा किया। उसने हैरत से वहाँ देखा तो सख्ती से बोली, अभी अम्मा से डांट खाई है ना? क्यों मुझसे भी बेइज्जती करवाना चाहती हो? अगर ये काम से बचने का बहाना है तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिलेगी, उठकर काम करो, शाबाश। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैंने दोबारा से वो कोना देखा तो अब वहाँ पर वाकई में कोई नहीं था। मुझे उस कमरे में अकेले रहने ने खौफज़दा कर दिया था। तभी मैं पूरी ताकत लगाकर कमरे से बाहर आ गई। सीधा बैठक में जाकर सुकून लिया। मेरी कज़न मुझे बैठक की सफाई का बोल तो चुकी थी, लेकिन मेरे बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं हिलकर झाड़ू भी लगा सकूं। कजा के अच्छी तरह से सफाई करना। मैं वहीं पर कुर्सी पर ठहर हो गई। तभी मुझे बैठक में से धुएं की बू आने लगी। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, कोई आग वगैरह नहीं लगी थी, लेकिन कोई ऐसा इशारा नहीं था। अलबत्ता वो बू हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। चंद लम्हों बाद मेरी छठी हिस्स ने मुझे इशारा देना शुरू कर दिया कि जैसे कुछ गलत है, बहुत गलत। अभी मैं अपनी सोचों में यूं ही थी जब मुझे तय्यम्मा की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया कि देखो मेन दरवाज़ा बज रहा है, वहाँ जाओ, जाके देखो कौन खड़ा है। मुझे लोगों की बेहिसी पर अफसोस हुआ था, लेकिन वो ऐसे ही थे, किसी का भी एहसास नहीं करते थे। मैं मातम करने की बजाय वहाँ बाहर आई तो देखा वहाँ एक बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें शहद रंग की थी। बस इतनी उम्र के बावजूद मैंने कभी किसी लड़के को इतने गौर से नहीं देखा था जितना वो लड़का खूबसूरत लग रहा था, और मैं उसमें खोई थी। पता नहीं कितनी देर मज़ीद उस ट्रांस की कैफियत में रहती अगर वो लड़का खंकार कर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास न दिलाता। मुझे होश आया तो वो धीरे से मुस्कुरा रहा था, गोया मेरी चोरी पकड़ ली उसने। जी किससे मिलना है आपको? मैंने बौखलाते सवाल पूछा जो मुझे पहले पूछना चाहिए था। मैंने सुना जी आपके घर में शादी हो रही है। उसका लहजा बहुत ही धीमा और शाइस्ता था। मैंने कभी किसी लड़के को इतने अच्छे तरीके से बात करते नहीं सुना था। हाँ जी, तो क्या मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? किस सिलसिले में? वो भी बात ये ना करता तो मेरी खुद से भी ये ख्वाहिश थी कि काश कुछ देर यहाँ मज़ीद रुक जाए और मुझे उससे बात करने का और मौका मिल जाए। बुला दे किसी बड़े को, मैं उनसे बात कर लूँगा। वो काफ़ी संभल कर बात कर रहा था। मैं वैसे ही वापस मुड़ी और जाके तयम्मा को बुला लाई।
خود پیچھے برآمدے میں کھڑی دونوں کو دیکھنے لگی، نہ جانے وہ کیا لمبی بات کر رہے تھے۔ یہاں مجھے اتنی دور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک سے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب تیمہ نے اس لڑکے کو گھر کے اندر داخل کیا۔ حالانکہ ایسا کم ہوتا تھا کہ کوئی مرد ہمارے گھر میں داخل ہو، اور وہ بھی انجان۔ طیبہ کے جاننے والے، ملنے جلنے والے دوست احباب جتنے بھی تھے وہ ان سے باہر ہی ملتے۔ مجھے انجانی خوشی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اندر آتے طیبہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لڑکا برہان ہے، تم اسے صاف صفائی کا جو بھی کام ہے سمجھاؤ، کر دے گا۔ اب جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی یہ دن میں یہاں آ کر سارے کام کاج ہمارے ساتھ دیکھے گا اور رات کو چلا جایا کرے گا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا، وہ دھیمے سے مجھے دیکھتا مسکرایا۔ طیبہ کیا میں اسے بیٹھک دکھا دوں؟ میں اپنا جوش دباتے سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور خود فون پر بات کرنے لگی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرے پیچھے چلتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ مجھے جسم کی ہر تکلیف، دکھ، درد مٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اب میں بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ سو اپنی نمائندگی میں اسے بیٹھک میں لے گئی اور وہاں جا کر جو چیز رکھنی تھی، جیسے صفائی کرنی تھی، سب سمجھایا۔ یہ کہہ کر میں بیٹھک سے باہر آنے لگی تو وہ سنجیدگی سے بولا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یہاں بیٹھیے نا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھلے مجھے وہ اچھا لگا تھا، لیکن پھر بھی ایک شرم میرے لہجے میں خود ہی اُدائی تھی۔ دیکھیں میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا کچھ گم ہو گیا ہو تو آپ لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے، تبھی احتیاطی طور پر بول رہا ہوں۔ میں نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں بیٹھنے لگی۔ تبھی مجھے طیبہ کا خیال آیا، اگر یہاں بیٹھ جاتی تو نہ جانے میرے کردار پر کتنی باتیں کر ڈالتی کہ گھر میں غیر مرد کے ساتھ اکیلی کمرے میں بیٹھی ہے۔ اسے کام ہی سمجھنا تھا نا، تو کام بتا کر کمرے سے باہر بھی تو آ سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ تو وہاں جان بوجھ کر بیٹھی رہی۔ یہ سوچ کر میں سیدھا طیبہ کے پاس گئی جو بھی فون پر بہن کے ساتھ لمبی بحث میں مبتلا تھی۔ طیبہ، میں نے اسے کام سمجھا دیا، بھلا میں کیسے کہتی کہ میں اس کے پاس بیٹھک میں بیٹھی رہوں؟ سوئے کی جملہ بول کر خاموش رہی۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر طیبہ غصے سے بولی، روشنی تم میں عقل ہے بھی یا نہیں؟ انجان لڑکا ہے، شادی کے دنوں میں کام کے لیے گھر رکھا ہے، نہ کہ ہمارا پکا ملازم۔ اگر خود چوری ہو گیا کچھ تو کہاں سے بھرو گے نقصان؟ ہم تو نہ جانے کیسے یہ شادی کر رہے۔ جاؤ جا کر بیٹھک میں اس کے پاس بیٹھو، اور خبردار جب تک وہ وہاں پر رہے تم بھی وہیں پر رہنا، ذرا ادھر ادھر مت ہونا، ورنہ آج کل کے لوگوں کا کیا پتا کب دغا دے کر چلے جائیں۔ یہ بات بظاہر میں نے سنجیدہ منہ سے سنی، لیکن میرے دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ایک ہی تو لڑکا تھا جس پر میرا دل آیا، اور اب مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا، تو میں کیوں یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتی؟ لیکن کاش اس وقت سمجھ جاتی وہ لڑکا میرے لیے کتنی بڑی مصیبتیں لے کر آنے والا تھا۔ وہ تو وہ تھا ہی نہیں جو میں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں تھا، اور کاش میں یہ بات تب جانتی اور احتیاط کرتی۔ لیکن اس وقت میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی، سو خوشی خوشی بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، گویا میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ جی بتائیں کہاں سے کام شروع کرنا ہے؟ سمجھا چکی ہو تم ایک بار بار نہیں بتاؤں گی، چلو شاباش کام شروع کرو۔ اسے اپنی سربراہی میں کام کرواتے عجیب سی تمکنت میرے پورے وجود پر حاوی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے طیبہ کی جگہ میں بیٹھی ہوں، ایک حکم دوں گی اور کام مکمل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیٹھک اچھی طرح سے صاف ہو چکی تھی، نہ اجالا رہا نہ کارپیٹ کے نیچے مٹی۔ مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکا انتہائی پھرتی سے پورا کام سر انجام دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گئی، آیا کیا وہ جن تو نہیں جو اتنی جلدی جلدی سارے کام کر رہا ہے، وہ بھی تھکاوٹ کے بغیر؟ لیکن پھر سوچ کر خاموش ہو گئی کہ ان لوگوں کا تو کام ہی ہے، ان کو جلدی کام کرنے کی عادت ہے۔ ایک تو میرا جسم پہلے ہی زخموں سے چور ہے اور درد بھی ہو رہی ہے، تو کہاں میں نے 4 گھنٹوں کام کرنا تھا، اس نے آدھے گھنٹے میں کر ڈالا۔ اور حیرت کی کوئی بات نہیں، چلو اچھی طرح سے صفائی ہو گئی۔ باہر نکلو اب، چلیں آپ پہلے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا تو میں ٹھنک گئی۔ مجھے طیبہ کی بات یاد آ گئی کہ آج کل کے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نہ جانے کب کون دغا دے جائے، ہمیں علم نہیں۔ سو میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، پہلے تم باہر نکلو، میں تمہارے پیچھے آؤں گی۔ وہ کندھے اچکا کر سامنے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا، میں چونک گئی، کیونکہ اس آدمی میں سے جلنے کی بو آ رہی تھی جیسے دھواں اٹھ رہا ہو۔ کیا تم نہاتے نہیں ہو؟ اپنا ناک بے اختیار بند کرتے میں نے سنجیدگی سے پوچھا تو مجھے دیکھ کر مسکرایا، جواب نہیں دیا۔ ہم باہر آ گئے۔ وہاں طیبہ کو صفائی کی وہ تفصیل بتانے لگا۔ میں ایک طرف بیٹھی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا تھا، اور یہ طیبہ کے ساتھ انتہائی غصے سے بات کر رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہوئی۔
یہ اس لڑکے کا مزاج بالکل نہیں تھا، کیونکہ اندر بیٹھک میں وہ میرے ساتھ انتہائی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں الجھ گئی۔ تقریباً یوں ہی کرتے کرتے شادی کے دن قریب آ گئے۔ وہ روز صبح کے وقت وہاں آتا، گھر کے کام کاج میں مدد کرواتا، صرف صفائی نہیں بلکہ باہر سے کچھ لانا، یہاں تک کہ کھانا پکانے میں بھی وہ میری مدد کر دیتا۔ اس کے آنے کے بعد مجھے کاموں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا محسوس ہوا۔ میں کافی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا میری ساری پریشانیاں اس لڑکے نے سمیٹ لی ہیں۔ خیر، 1 ہفتے بعد شادی تھی۔ وہ 1 ہفتہ ہم دونوں کا بہت اچھا گزرا۔ ہم نے اخلاق کے دائرے سے گری کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں یا اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار میرے سامنے کیا ہو۔ مہندی والی رات میں اپنے کمرے میں تیار ہو کر باہر نکلی تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں کھڑی ہوں اور کہاں نہیں۔ تبھی اچانک کسی نے میری کلائی نرمی سے تھامی اور ایک طرف لے کر جانے لگا۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کر رہا ہو، لیکن ایک بات حیران کن تھی کہ جس انسان نے میری کلائی تھامی تھی وہ بہت گرم تھے ہاتھ، یہاں تک کہ ان کی گرماہٹ مجھے اپنی گوشت میں اترتی محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اپنی کلائی اس سے چھڑواؤں، لیکن اندھیرا بھی تھا اور مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، سو میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایک کونے میں جا کر اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں بھی اس امید سے تھی کہ اب لائٹ چلتی ہے اور اب وہ کچھ کہتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب مجھے کوئی دھیرے دھیرے اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی، کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چاہنے کے باوجود بھی میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ گھبراہٹ کے مارے میرا تو دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے ہلنا چاہا تو ہل بھی نہیں پائی۔ تبھی اندھیرے میں مجھے چمکتی ہوئی لال آنکھیں دکھائی دی۔ تو میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ لال آنکھیں ایک مرتبہ میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی اپنے کمرے کے کونے میں۔ پھر اس کے بعد میں شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی، تو یہ سب کچھ بھی بھول چکی تھی میں۔ لیکن آج جب اچانک سے ان آنکھوں والوں نے مجھے دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو میری تو چیخیں بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اب میں دھیرے دھیرے اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو رہی تھی۔ پہلے تو آنکھوں کے سامنے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب ہلکی ہلکی دھندلاہٹ میں مجھے وہی بھرکے والا بھرکا پوش نظر آ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ڈھانپا ہوا تھا سوائے آنکھوں کے، اور وہی آنکھیں مجھے اپنے بدن میں چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا اور پھر میرے بازو پر زور سے کوئی چیز چبھی تھی۔ مارے درد کے میں نے زور سے چیخ ماری تو اب کی مرتبہ میرے حلق سے بہت اونچی آواز نکلی، اور تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ اچانک ہی سبھی رشتہ دار گھر والے میرے قریب آ گئے کہ روشنی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا تھا؟ چیخی کیوں تھی؟ میں ادھر آئی تو کوئی تھا۔ میں انہیں اس بھرکا پوش کے متعلق بتانا چاہتی تھی، لیکن میری بات درمیان میں ہی رہ گئی، کیونکہ گھر والوں میں سے کسی نے جلدی سے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھا لیا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، مجھے کرسی پر کیوں بٹھایا؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ لیکن تبھی میری نگاہ اپنے دائیں بازو پر پڑی، جو پورا خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ چونکہ میں نے سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی تو پوری قمیض خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ کہاں سے چوٹ لگی تمہیں؟ ایک لمحے کے بعد میں آگے بڑھ گئی تو مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ چوٹ کہاں سے مجھے لگی۔ بس جب لائٹ جانے سے پہلے کچھ لمحے مجھے کچھ ہو گیا تھا، جب میں نے کوئی چیز ماری، ہاں تبھی کچھ میرے بازو پر آ کر لگا تھا۔ بیٹھو، ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ سب خاندان والے ایک دم پریشان ہو چکے تھے، لیکن میرے لیے تو یہ چوٹ بہت معمولی سی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے پہلے میں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، اتنی تو یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن مجھے درد بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے منع کرنا چاہا تو رشتہ دار کافی گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے میری ایک نہیں مانی۔ تبھی تیمہ کمرے میں آئی اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر جب انہیں پوری صورتحال کا علم ہوا تو وہ ایک عام سے انداز میں بولی، ارے رہنے دو نا بھائی، جب وہ کہہ رہی ہے کہ رہنے دو، چلو آؤ مہندی کی تیاری کریں۔ دلہن کا بس وہ بیٹھنے ہی والی ہے، اور یہاں پر محترمہ دلہن بننے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سب کی ہمدردی یہ لے سکے۔
تو تیمہ کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگوں نے چونک کر دیکھا تو ایک دم سے فوراً گڑبڑ آ گئی اور بولی، ارے میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، یہ تو چھوٹی موٹی سی چوٹ ہے، فوراً ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ اسے تو بہت ہی چوٹیں لگتی رہتی ہیں۔ تیمہ نے یوں کہا تو سب گھر والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اکیلی وہاں پر اپنا زخمی بازو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ بات تھی کہ مجھے درد بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، نہ جانے وہ خون پھر کیوں نکل رہا تھا۔ تبھی وہاں پر برہان آ گیا اور مجھے دیکھ کر بڑے سکون سے بولا، ابھی تک پٹی نہیں کی؟ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور کہا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے چوٹ لگی ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، بے شک میں یہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو تم؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کا انداز مجھے کچھ اور ہی سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا، جیسے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے برہان کا ہی ہاتھ ہو۔ تبھی وہ جانتا تھا۔ ارے کہیں اب تم یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں بولا۔ تو میں چونک گئی، یہ سوچ کر کہ اسے میرے دماغ میں چلتی ہوئی بات کا کیسے علم ہوا۔ میرے اڑے اڑے تاثرات دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا، ارے پریشان مت ہو، اب تمہیں چوٹ لگی ہے تو پورے گھر میں ہنگامہ بچ گیا تھا۔ میں یہاں پر تو نہیں آیا، لیکن دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آؤ تمہاری پٹی کرنے، تمہارے گھر والوں کو تو بالکل بھی خیال نہیں آیا۔ میں پیچھے ہی بیٹھی رہی۔ جاؤ یہاں سے، جہاں باقی سب چلے گئے۔ تمہیں کیوں میرا خیال آیا ہے؟ تم کیوں میرا خیال کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں خود ہی کر لوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے نخرہ دکھایا۔ وہ میرے قریب ہی پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا، یہ لوگ تو تمہارا بالکل بھی خیال نہیں کر رہے، پھر تم کیوں ان کے لیے ہلکان ہوتی رہتی ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے الٹے مشورے مت دو، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں۔ شاید میں یہ سب کچھ برداشت نہ کرتی اگر میرے والدین زندہ ہوتے، لیکن خیر تم یہ بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جاؤ یہاں سے، مجھے پٹی کرنی ہے اپنی۔ لیکن تمہارا تو فنکشن مس ہو جائے گا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، اور وہاں پر باہر بھی کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ جاؤ اب یہاں سے، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جب میں نے آخر میں ذرا سخت لہجہ اختیار کیا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت زیادہ ایک دم ہی رونا آ گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا برہان، کسی کو بھی میری وہاں پر پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ جب سے شادی تھی تب سے میں ہر کام سنبھال رہی تھی، اپنی نگرانی میں اچھی طرح سے کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بجھے بجھے قدموں کے ساتھ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر آ کر پہلے تو میں نے اپنی فراک اتار کر پٹی کی، پھر اپنا ایک پرانا سا جوڑا پہن لیا، کیونکہ میرے پاس مہندی پر پہننے کے لیے کوئی بھی اور کپڑے موجود نہیں تھے، اور وہ پرانے کپڑے پہن کر اب میں باہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل بہت ٹوٹ چکا تھا۔ تبھی میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے برہان کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، یہ پہن کر باہر آ جاؤ۔ انہوں نے جو کیا تم وہ مت کرو، انجوائے کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ کتنی دیر میں اسے پیچھے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ بہت مختلف تھا، سب سے مختلف۔ میں نے ایسا انسان اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اندر آ کر میں نے وہ شاپر کھولا تو دم بخود رہ گئی۔ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت پیروں تک آتی ہوئی فراک تھی، اور فراک کا رنگ بھی مہندی کی مناسبت سے گہرے گلابی رنگ کا تھا، اور ساتھ میں ہرے رنگ کا دوپٹہ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کپڑوں کے ساتھ جیولری اور جوتا بھی میچنگ تھا۔ اس کی چوائس اتنی پیاری ہوگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کپڑوں کا انتخاب بالکل اپنے حسن کے مطابق کر کے لایا تھا۔ ایک دم سے میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو وہاں موجود سبھی لوگ مجھے دم بخود ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ کتنے ہی مہمانوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ جب تیمہ نے مجھے دیکھا تو میں واضح دیکھ سکتی تھی کہ ان کے ماتھے پر شدید بل پڑ چکے تھے۔ اپنی کزن سے بھی پیاری اس رات میں لگ رہی تھی۔
جب میں تیار ہو کر باہر آئی اس کے بعد تو طیبہ نے مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ مجھے سب سے آخر والی اندھیری کرسیوں پر بیٹھنے کا بولا اور کہا، خبردار جو وہاں سے اٹھی تو چپ چاپ وہاں بیٹھی رہو اور کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں اس کی بات نہیں سننے والی تھی۔ وہ مجھے اس بات کے لیے متفق برہان نے کیا تھا، مجھے سبھی رشتہ داروں کے پاس لے جا کر باتیں کر رہا تھا وہ۔ اگر سچ کہا جائے تو اس رات محفل کی جان میں تھی، اور یہ سب کچھ برہان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی ہم سامان وغیرہ اٹھانے لگے، لیکن تبھی برہان میرے پاس آیا اور کرسی کھینچ کر ایک جگہ پر رکھ دی، پھر نرمی سے بولا، جاؤ وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ مجھے بھی تو تمہارے ساتھ کام کروانا ہے۔ اگر کسی نے مجھے فارغ بیٹھے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہوگا، پہلے ہی تیمی مجھ پر بہت تپی ہوئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولا، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، بھلا میں کام کیسے کروا سکتا ہوں؟ تم رہنے دو، میں خود ہی کر لوں گا، بیٹھ جاؤ وہاں پر، بس کوئی نہیں تمہیں دیکھتا۔ میں بڑی نزاکت سے جا کر کرسی پر بیٹھی۔ بڑا اچھا لگ رہا تھا اپنے من پسند شخص سے اپنی تعریف سننا۔ پورے فنکشن میں اس نے ایک مرتبہ بھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ اب تو میرا دل کھل اٹھا تھا۔ تیمہ وہاں پر مجھے پکارتی آئی تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب کم سے کم وہ مجھے تھپڑ مارنے پر اکتفا کریں گی۔ وہ میرے قریب تقریباً 2 فٹ کی دوری پر کھڑی مسلسل مجھے اونچی آواز سے پکار رہی تھی۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تیمہ مجھے دیکھتے ہوئے کیوں انجان بن رہی ہیں، حالانکہ ان کے سامنے ہی تو تھی۔ میں نے پکار کر انہیں بلانا چاہا تو میرا گلا بند ہوتا محسوس ہوا۔ آواز تو کیا سسکی بھی میرے گلے سے نہیں نکلی۔ تبھی تیمہ مجھے دیکھ کر نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ بات میرے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ بھلا وہ کیسے مجھے دیکھ کر نظر انداز کر سکتی ہیں؟ بلکہ میں تو جہاں پر نہیں تھی وہ مجھے وہاں سے بھی پیدا کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ پر اب میں نے برہان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے مسلسل اپنے کام میں مگن تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس پر شک ہوا۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ مطلب میں کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا، نہ چونکا نہ گھبرایا۔ تیمہ یہاں پر مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی، لیکن مجھے دیکھنے کے باوجود انہیں میں دکھائی نہیں دی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اتنی سی بات پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان بچ گئی، الٹا تم پریشان ہو رہی ہو۔ ویسے ایک بات ہے، سچ بتاؤ، انسان ہی ہو نا تم؟ کیونکہ آج تو تم کسی پری سے کم نہیں لگ رہی، اور یہاں تک کہ تیمہ بھی تمہیں دیکھ کر اندیکھا کر گئی۔ یعنی ضرور تمہارے پاس کوئی غائبانہ طاقت ہے جس سے تم خود کو چھپا سکتی ہو، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ ایک دم سے برہان نے الٹا مجھ پر چڑھائی کی۔ جو بعد میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی بات، وہ اسی نے پوچھ لی۔ میں پریشان ہو گئی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں، تنگ کر رہا ہوں؟ تئی کو ہمیشہ تمہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھنے کی عادت ہے، جتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ پہچان ہی نہیں جا رہی۔ تو عادت اتنی جلدی تو نہیں بدل جاتی نا؟ بس تبھی تو وہ تمہیں پہچان نہیں پائی۔ برہان کی اس بات پر میرے دل کو ذرا اطمینان ہوا۔ ہاں، اس کی اس بات کا جواز بنتا تھا۔ اچھا کام ہو گیا ہے کیا؟ ہاں ہو تو گیا، لیکن اب تم جا کر کھانا کھلاؤ اور خبردار کپڑے مت بدلنا، چھت پر ملنے کے لیے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکا اور وہاں سے چلا گیا۔ کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں ملنے سے انکار کروں گی، تبھی اس نے مجھے انکار کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ چلا گیا تو پیچھے میں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کوئی مجھے اتنی بری طرح سے چاہنے لگا۔ وہ تو صرف وہی نہیں بلکہ میں بھی اسے اتنی ہی شدت سے چاہتی تھی۔ میری زندگی کا یہ وہ وقت تھا جب مجھے اپنی پرانی تکلیفیں، اذیتیں، زخم، درد سب کچھ بھول چکا تھا، اور زندگی مجھے نئے سرے سے خوبصورت لگنے لگی۔ میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر دل بھر چکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی کسی نے مجھے نہیں بلایا، نہ ہی کوئی کام کہا، حالانکہ تیمہ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ ان کا رویہ بہت عجیب تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی، لیکن ابھی میں اس کے متعلق زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی مجھے صرف اور صرف برہان کے متعلق سوچنا تھا۔ خیر، کھانا کھا کر میں چھت پر آئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چھت پر جھولے پر بیٹھ کر میں ہلکے ہلکے جھولے لینے لگی، تبھی ہوا بھی چلنے لگی۔ اچانک میرے پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں مسکرا دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ برہان ہوگا، کیونکہ اس کی مخصوص بو میں پا چکی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو میری جان حلق میں اٹک گئی۔ وہ میرے پیچھے سیاہ برقعے میں ملبوس وجود کھڑا تھا، اس کی لال آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہیں پائی، ہلنا چاہا لیکن ہل نہیں پائی۔ سر سے لے کر پیر تک سوائے آنکھوں کے میں مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ اس سے اب برقعے والا دھیرے سے میرے قریب آیا اور اس جھولے پر میرے برابر دیکھتے ہوئے پیرتے بڑی نرمی سے میرا بازو اوپر کیا۔
میرا دایاں بازو جہاں پر مجھے چوٹ لگی تھی وہاں پر پٹی بندھی تھی۔ بغیر کسی شش و پنج کے اس نے بڑی نزاکت سے وہ پٹی کھولی۔ اگلے لمحے دیکھا تو وہاں میرا زخم بھر چکا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے میرے بازو پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مجھے اپنے پورے بدن میں پھریریاں سے چلتی محسوس ہوئی، لیکن مجبوری کے ہل نہیں پا رہی تھی، نہ کچھ بول پا رہی تھی۔ البتہ میرے دل کی دھڑکن اتنی شدت سے تیز ہو چکی تھی کہ یوں لگتا تھا سینہ پھاڑ کر باہر آ نکلے گا۔ کسی نے بازو تھوڑا سا مروڑ کے میرے سامنے کیا تو دیکھا وہاں پر سنہرے رنگ کی باریک سی چوڑی پہنی تھی۔ حالانکہ وہ میری نہیں تھی، نہ ہی میں جانتی تھی کہ کب میرے بازو میں آئی۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہاں پر چوٹ لگی تھی اور پھر خون بہنے لگا تھا۔ وہ سیاہ برقع پوش میرے قریب ہوا اور نرمی سے کان میں بولا، یہ چوڑی دیکھ رہی ہو؟ جب تک یہ تمہارے بازو میں رہے گی کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے پائے گا۔ جب تک میری مدد کی ضرورت ہو تو دھیرے سے اسے گھما دینا۔ اچانک میری زبان کی گرہ بھی کھل چکی تھی۔ کہ کون ہو تم؟ میں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کیونکہ اونچا بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ ایک مدھر سی ہنسی ہنس کر بولا، تمہارا چاہنے والا۔ یہ بات سن کر میرا پورا بدن پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہزاروں سالوں سے تمہارے آنگن میں موجود ہوں۔ جب جب تم پر تمہارے گھر والوں نے ظلم کیے، مجھے وہ ظلم اپنے وجود پر محسوس ہوئے، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی مدد خود کرو، اور مجبوراً جب تم نے ایسا نہیں کیا تو مجھے میدان میں آنا پڑا۔ ہم میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور تم صرف میری ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے حیرت سے اس کی اس بات پر پلکیں جھپکی۔ اس مرتبہ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھا، اور سیڑھیوں کے دروازے میں برہان مجھے کھڑا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے ہی برہان کی جگہ وہی سیاہ بھرکے والا موجود ہو۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا تو وہ وہاں پر، میں نے بھی دیکھا تو برہان ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں سیاہ بھرکے والے اور برہان کی بو ایک جیسی تھی۔ وہاں پر تیمی اچانک سے آ گئی، اور ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھتے ہی انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں ان کے ہاتھوں پٹ رہی تھی، جبکہ برہان ایک جانب کھڑا مجھے مار پڑتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شدید گرمی تھی اور دور تک آثار نہیں تھے کہ کوئی طوفان یا آندھی بھی آ سکتی ہے، لیکن ایسا ہی ہوا۔ بجلی اپنے جوبن پر چمکنے لگی تھی، ساتھ ہی ہوا کا زور بھی شدید ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ہمارا کھڑا رہنا بھی محال تھا۔ جب مجھے مارنے کے لیے تئی آگے بڑھی تو ہوا کے بہاؤ نے انہیں پیچھے کی جانب دھکا دے دیا۔ میں نے برہان کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر اب برہان نہیں بلکہ وہی سیاہ بھرکے والا کھڑا تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری جان حلق میں آ کر اٹک گئی۔ میں نے گھبرا کر تئی کو دیکھا تو وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس آدمی کا رخ میری جانب نہیں بلکہ تئی کی جانب تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیمی ہوا میں معلق ہو گئی۔ ان کی چیخیں بے حد بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اچانک سے منظر بدل چکا تھا۔ تیمی اونچی آواز میں معافی مانگ رہی تھی، جبکہ میری جان بھی خشک ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی حیرت ہو رہی تھی کہ برہان وہی بھرکے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی اور تھا اور برہان اس سے بالکل مختلف۔ خبردار جو تم نے آئندہ روشنی کو تکلیف دینے کی کوشش کی، ورنہ تمہیں میں جینے کے قابل چھوڑ کر مرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تئی اونچی اونچی آواز میں مجھ سے معافی مانگنے لگی، جبکہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحے گزرے تھے، تب اچانک سے وہ پوری قوت سے نیچے زمین پر آ گری، اور ہوا، بجلی، شور، ڈر، خوف سب ایک دم سے تھم چکا تھا۔ ہم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں پر برہان موجود تھا اور نہ ہی وہ سیاہ بھرکا پوش۔ میرا جسم بری طرح سے کانپنے لگا، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالتے ہوئے میں آگے بڑھی، اور جب میں نے تئی کی خبر لی تو دیکھا وہ تو اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہیں سہارا دے کر جیسے تیسے میں نیچے لے کر آئی۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلوا کر دکھایا تو علم ہوا کہ ان کا جسم مفلوج ہو چکا ہے، نہ ہی وہ ہلنے چلنے کے قابل ہیں اور نہ ہی کچھ بول سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس کے بعد کئی دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ نہ ہی یہ بات میں نے کسی کو بتائی تھی اور نہ ہی تیمی نے۔ انہوں نے تو کیا ہی بتانا تھا، وہ تو کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں اب تک بھگت رہی ہوں۔ میری جگہ کئی رشتے آئے، لیکن جہاں پر میں شادی کے لیے ہاں کرتی ہوں تو ابھی بھی اس لڑکے کی یا تو موت واقع ہو جاتی ہے
یا پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب 3-4 مرتبہ یوں ہی ہوا تو پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میں منحوس ہوں، لیکن میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں منحوس نہیں ہوں، بلکہ منحوس وہ ہے جو کہیں پر میری شادی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، وہ برہان ہی تھا جو کہیں پر بھی میرا گھر بسنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا تو میں نے بھی اپنی مزید کوشش کرنا چھوڑ دی تھی، اور آج بھی میں غیر شادی شدہ ہوں۔ میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ بے شک یہ جنات بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی اچھائی محض قصوں کہانیوں میں ہی ہوتی ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں تو یہ انسان کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔